चुनाच उसका नतीजा यह हुआ कि अब गनीमत का कानून अलग हो गया और माल फै का कानून अलग हो गया, मालियात का पूरा निजाम उसी पर खड़ा किया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, वो जब ऑर्डर भेजते थे किसी गवर्नर को, ऑर्डर भेजते थे किसी फौजी अफसर को, वहां से 1 साल के बाद खत पहुंचता था, जनाब आपका ऑर्डर आता है, ये पता ही नहीं चलता है आपने ये पिछले साल भेजा था या इस साल भेजा था। आप लिखते हैं 15 ज़िलहिज्जा को ऑर्डर भेजा जा रहा है, ये 15 ज़िलहिज्जा इस साल वाला है या पिछले साल वाला, लिहाजा बेहतर यह है कि आप सन तय कर दीजिए, आप कैलेंडर अपना बना दीजिए। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में तय कर दिया कि जैसे दूसरी कौमों का कैलेंडर होता है ऐसे हम भी कोई कैलेंडर तैयार करेंगे। बताओ जी कहां से शुरू करेंगे? किसी सहाबी ने कहा जिस दिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम पैदा हुए हैं उस दिन से हमारा कैलेंडर स्टार्ट होगा। किसी सहाबी ने कहा नहीं, जिस दिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को नबूवत अता हुई उस दिन से हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। किसी ने कहा जिस दिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की वफात हुई उस दिन से हम कैलेंडर का स्टार्ट करेंगे। किसी ने कहा जिस दिन जंग बदर हुई उस दिन कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे। ये सारी बहसें सुनने के बाद आखिर में हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फैसला फरमाया कि इस्लाम की तारीख का टर्निंग पॉइंट, संग मील, जहां से इस्लाम ने मोड़ काटा है, वो जब मक्का मुकरमा से हुजूर मदीना आए हैं और मदीना आने के नतीजे में पूरे आलम में इस्लाम फैला, तो उसी को हम बुनियाद बनाएंगे। हिजरी सन स्टार्ट कर दिया गया। तो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने हिजरी सन स्टार्ट किया है और महीने रखे वही जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने तय किए थे। आपने सन शुरू नहीं किया था, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने सन स्टार्ट किया। गरज ये कि सहाबा के सामने जब हालात आते थे और वो चीजों के बारे में फैसले करते थे, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं मैं यही करता हूं, मैं देखता हूं अगर अबू बकर सिद्दीक ने कोई फैसला किया वही कानून, अगर उमर फारूक ने कोई फैसला किया वही कानून, अगर हजरत उस्मान गनी ने कोई फैसला किया वही कानून। मसलन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना तैयबा में अमीरुल मोमिनीन हैं, मदीना शहर फैल गया। सूरत हाल ये थी कि इस्लामी ममलकत यहाँ मुल्तान के करीब तक, उधर से बुखारा तक और उधर मगरिब में मराकिश तक इस्लामी ममलकत फैल चुकी थी। दुनिया की सबसे बड़ी ममलकत उस वक्त इस्लामी ममलकत थी, इसलिए हर जगह से लोग मदीना तैयबा आकर बसना चाहते थे। मदीना शहर बढ़ गया। अब जब मदीना शहर बहुत ज्यादा फैल गया तो उसका नतीजा यह हुआ, जुमे के दिन अजान होती थी, लोग अपने घरों से जुमे के लिए चलते थे, यहाँ खुतबा भी हो चुका होता था, नमाज भी हो चुकी होती थी। जब बार बार ये सूरत हाल पेश आ गई, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मीटिंग बुलाई, भाई क्या करना चाहिए, लोगों का जुमा छूट रहा है। उस मीटिंग में तय कर दिया कि हम इस अजान जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में अजान थी, इस अजान से पहले एक और अजान पढ़ेंगे और वो अजान मदीना शहर के बाजार में पढ़ी जाएगी और बाजार में अजान पढ़ने के बाद लोगों को पता चलेगा जुमे के अजान का वक्त, जुमे की नमाज का वक्त करीब है। पहली अजान पर सुनकर के लोग मस्जिदों में जमा हो जाएंगे, उसके बाद जब लोग जमा हो जाएंगे उसके बाद दूसरी अजान खुतबे की पढ़ी जाएगी, फिर खुतबा पढ़ा जाएगा। बस दूसरी अजान स्टार्ट हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने, उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा हज़रत वो काम आप क्यों कर रहे हैं जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हालात सुनाए और हालात सुनाने के बाद कहा तकाजा है, इसके बगैर चारे कार नहीं है, वरना लोगों का जुमा छूटने लगेगा और आगे चल करके और बड़े शहर हो जाएंगे। उन बड़े शहरों में यहाँ अजान होगी फौरन खुतबा शुरू हो जाएगा, लोग अपने घर से वजू करके चलेंगे, यहाँ नमाज भी खत्म हो चुकी होगी, इसलिए जरूरी है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न उमर की राय को रद्द कर दिया गया और खलीफा राशिद ने फैसला कर दिया अजान हुआ करेगी। चुनांचे इमाम हनीफा रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया ये जुमे के दिन अजान सानी अल्लाह के नबी ने शुरू नहीं की, उस्मान गनी ने शुरू की है। उस्मान गनी खलीफा राशिद थे, उनका फैसला हमारे सर आंखों पर। चुनांचे फैसला चल रहा है और सारी उम्मत उस बात सारी दुनिया में जहां भी मुसलमान जुमा पढ़ते हैं, हरमैन में भी मक्का मुकर्रमा मदीना तैयबा में जुमे के दिन 2 अजानें। इस तरह से सहाबा के फैसले को बुनियाद बनाकर आगे कानून बनाते थे। अगर सहाबी का फैसला सामने नहीं आया फिर क्या होगा? इसका मतलब यह हुआ कि ये वो मसला है जो सहाबा के जमाने में पेश ही नहीं आया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे मसाइल भी होंगे जो सहाबा के जमाने में पेश नहीं आएंगे? यकीनन जिंदगी जितनी आगे चलती है उतने नए नए मसाइल पेश आते हैं। मैं इसकी मिसाल बताता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने तलाक का कानून बनाया कि जब कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा तो इस तरह से तलाक देगा। उसमें तहरीरी तलाक का कानून कहीं नहीं है। तब सवाल यह है कि तलाक अगर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में दी जाए, जबान से कुछ नहीं कहा गया, तहरीरी तलाक लिखी जाए, तलाक हो जाएगी या नहीं? कानून बनाना है। इस्लाम का कानून तलाक में एक दफा लानी पड़ेगी कि तहरीरी तलाक सही होगी या नहीं। ये तो बहुत आसान है ये कहना कि साहब जैसे जबान से तलाक वैसे तहरीरी तलाक भी, ये तो आसान है। लेकिन आगे जो मुश्किल है वो ये है कि तहरीर किस चीज को कहते हैं, राइटिंग क्या चीज है? राइटिंग लिखने का नाम है। अच्छा ठीक है, एक आदमी ने हवा में लिखा मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, तलाक हो जाएगी या नहीं? एक आदमी ने पानी पर लिखा मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, तलाक हो जाएगी या नहीं? एक आदमी ने रेत पर लिखा मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, तलाक हो जाएगी, ये भी तो राइटिंग है। तो
साहब पहले तो हमको फलसफा समझना है, राइटिंग कहते किसको है, उसके बाद पहले फार्मूला बनाना पड़ेगा कि राइटिंग किसे कहते हैं, उसके बाद फिर फैसला हो। ये अल्लाह के नबी अलैहि इस बारे में कोई कानून नहीं बयान फरमाया। गरज है कि जिंदगी जितनी आगे चलती है उतने नए नए मसाइल सामने आते हैं और नए मसाइल में उस वक्त के हालात के मुताबिक फैसले करने होते हैं। इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला का कारनामा यह है कि उन्होंने पहले इस्लामी कानून मुदव्वन करने के लिए पहले फार्मूले बनाए और उन फार्मूलों ही के नतीजे में आगे चलकर फैसले होते हैं। फार्मूले अगर नहीं बनाए जाएंगे तो बेशुमार मसाइल का कोई हल ही नहीं निकलता। मैं मिसाल अर्ज करता हूँ, एक शख्स ने दूसरे से कहा, जनाब हमको अपने घर में काम करना था, आप तरखान हैं या गिलकार हैं या मजदूर हैं, दिन का क्या लेते हैं? उसने कहा 63 रुपये। दिन का 300 रुपया। कहने लगा बहुत अच्छा, हमारे घर में आप काम करेंगे आकर के, काम बता दिया कि क्या करना है और एक दिन का आपको 300 रुपया है। खाना पीना अपना है या हमारा है? वो कहता है खाना पीना मेरा अपना या आपका। अब सवाल ये है, वो अगले दिन सुबह को 9 बजे आ गया। ये कहता है साहब आपने तो दिन कहा था। कहता दिन तो 9 बजे तो आ गया मैं। वो कहता है दिन शुरू होता है सुबह सादिक से। जब सवाल आएगा दिन किसे कहते हैं, कि शरीयत में दिन कहते हैं सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, इसलिए रोजा सुबह सादिक से शुरू होता है। और उर्फ आम में दिन कहते हैं, जोग्राफिया की तारीख, जोग्राफिया के टर्म में दिन कहते हैं सनराइज से लेकर सनसेट तक। आप साहब आए हैं 9 बजे। वो कहता है 9 बजे से 5 बजे तक काम करूंगा और कहता है ये पूरे दिन का। अब ये 9 बजे से 5 बजे तक दिन माना जाएगा या सुबह सूरज निकलने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक दिन माना जाएगा या सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब दिन माना? कैसे फैसला होगा? वो कहेगा 9 बजे से लेकर 5 बजे तक दिन है। ये कहता है नहीं साहब सुबह के 6 बजे सूरज निकल गुरूब आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक का दिन है। फैसला कैसे होगा? जवाब, इसका ताल्लुक उर्फ के साथ है। तुम्हारे उर्फ में, मजदूरों की दुनिया में जितना बड़ा दिन माना जाता होगा उतना ही बड़ा दिन माना जाएगा। तो उर्फ क्यों? ये उर्फ कहां से निकाला? हजरत अबू सुफियान सहाबी, इब्तिदा में तो वो काफिरों के सरदार थे, लेकिन आगे चल करके वो सहाबी बने हैं। हजरत अबू सुफियान, उनकी बीवी थी हिंदा। ये हिंदा जब मुसलमान हो गई तो मुसलमान होने के बाद फिर वो हुजूर की खिदमत में आकर के उसने बहुत सारी सवालात की, बातें सुनी। तो उसी में उसने कहा कि हजरत वो तो मेरा शौहर अबू सुफियान है, वो थोड़ा बखील आदमी है। इन ज़ौजी अबा सुफियान वो रजुल मिस्सीक, बुखारी में हदीस है, वो थोड़ा बखील आदमी है। तो हुजूर ने फरमाया क्या पूछना चाहती हो? कहने लगे वो मुझे पूरा खर्चा नहीं देता, जितने मुझे महीने में खर्चा चाहिए उतना वो देता नहीं है, तो क्या मुझे इजाजत है उसकी जेब में से चुपके से निकालूं? तो हुजूर नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया एक औरत को यहाँ के उर्फ में जितना खर्चा चाहिए उतना खर्चा तुमको उसकी जेब से निकालने की इजाजत है। उर्फ की बुनियाद बनाए, यहाँ के उर्फ में एक औरत को जितना खर्चा दरकार है उतना खर्चा तुम उसकी जेब से निकाल सकती हो, वो तुम्हारा हक है, उससे ज्यादा नहीं। इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया मा रआहुल मुस्लिमून हसन फहुवा इंदल्लाहि हसन, जिसको तमाम मुसलमान अच्छा समझें अल्लाह के यहाँ भी वो अच्छा ही होगा। इसलिए तो तमाम मुसलमान उसको अपना रहे हैं। बस उर्फ की बुनियाद पर बेशुमार चीजों के फैसले हो जाते हैं, वरना अगर उर्फ नहीं होगा तो कोई फैसला नहीं होता। मसलन यहाँ के लोग रिश्ता मांगने के लिए जब आते हैं तो कभी कभी क्या कहते हैं, कहते हैं जनाब इशामिद हालम दे तछुनासन हालम फैलूम, बात कहते हैं इशामिद हालम दे तुम चुना क्या तो इनको तैचा राय वापस। ये क्या बात हो गई? कहले इन्होंने रिश्ता मांगा, उन्होंने हाँ कर दिया, हालांकि इन्होंने रिश्ते की बात ही नहीं की, उन्होंने हाँ की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा इशामिद हालम दे तुम तो इनको तैचा, तो क्या रिश्ता मांग लिया जाएगा? कि हाँ साहब मांगनी हो गई। मगर कैसे हो गई? कि हमारे उर्फ में यही बोला जाता है। उर्फ की बुनियाद पर फैसले कभी कभी बहुत मुश्किल होते हैं। एक शख्स ने कसम खाई, मैं कसम खाकर, मैं आज के बाद वल्लाह मैं कसम खा करके कहता हूं आज के बाद मैं अपनी बीवी के हाथ का पक्का हुआ सालन नहीं खाऊंगा। आज के बाद मैं अपनी बीवी के हाथ का पक्का हुआ सुरूना नहीं खाऊंगा। उसकी बीवी ने दही जमाई, अगर शौहर ने इस दही खाई तो कसम टूट जाएगी या नहीं? उसकी बीवी ने चोट बनाया और वो चोट बना करके शौहर को दिया, तो कसम तो मैंने असुख सुन क्या मगर इसी चोट ठीक है। तो अब क्या इसका कसम टूट जाएगी या नहीं? क्या लगा हमारे उर्फ में मालूम किया जाएगा कि चोट जो है वो सुन में दाखिल है या नहीं। ठीक, चुनाचे हम जब लोगों से पूछते हैं जब क्या से सुन दबन सुन उसने की तेरे दबन पत्तों पर सेटी से गया चोट को। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपके सुन से ज्यादा खर्चा चोट में लगा होगा। मसलन अगर मुझे चोट आए
تاتھ آسان ڈوٗنۍ تہِ ترٛٲمٕتۍ تاتھ آسہِ زومُت تہِ رلومُت وہ زیادہ قیمتی ہے بمقابلے کشمیری ساگ کے. کشمیری ہاک اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا یہ قیمتی ہے، بس اس کا نام چٹ ہے، اس کا نام سیون ہے. اور اس کی بنیاد پر فیصلے کیسے ہوتے ہیں، اور جب مسائل اٹک جاتے ہیں تو وہاں عرف کو بنیاد درج ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک اسلامی قانون بنانے کا سارا ضابطہ مقرر کر دیا. اسی لیے ان کو کہتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ. چنانچہ اس زمانے کے تمام محدثین، تمام فقہا، تمام بڑے بڑے لوگ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے تھے. اسی وجہ سے امام بخاری کے استاد امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام مسلم کے استاد امام ابو حنیفہ کے شاگرد، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا استاد امام ابو حنیفہ کا شاگرد، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد امام محمد، وہ امام محمد جو وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے تو طریقہ ان کا کیا تھا، ایک مسئلہ سامنے پیش کرتے، حدیث کے ماہرین سے کہتے تھے لاؤ جی حدیث نکال کر، لغت کے ماہرین سے کہتے تھے اس بارے میں لغوی تحقیقات پیش کرو، اگر حکیم مجلس میں ہوا کا حکیموں سے کہتے تھے اس بارے میں تحقیقات پیش کرو. چنانچہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مسئلہ آیا کہ خط بنانا جائز ہے یا ناجائز. محدثین سے کہا حدیثیں لاؤ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط بنانے کی اجازت دی یا منع کیا، دو میں سے جو حدیث ہوگی وہ سامنے لے آؤ. تو ان کا کام لگ گیا کہ صاحب حدیثیں ڈھونڈیں گے. وہ ڈھونڈ رہے ہیں حدیثیں، پر حدیثوں میں کہیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ تو اجازت دی ہے خط بنانے کی، نہ منع کیا ہے. تو اجازت بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں، اور دو میں سے ایک کہنا ہے، یا تو جائز کہنا ہے یا ناجائز کہنا ہے. جائز کہیں گے تو اس کی بنیاد بھی چاہیے، ناجائز کہنا ہے اس کی بنیاد بھی چاہیے، اور وہاں دو میں سے ایک بھی نہیں ہے. حکیموں کو ڈیوٹی لگائی کہ تم یہ طے کرو کہ یہ خط بنانے سے انسان کی باڈی کو فائدہ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے. تو ان کی ڈیوٹی یہ لگا دی. اور جو زبان کے ماہرین تھے ان کو ڈیوٹی لگا دی تم یہ معلوم کرو کہ اللہ کے نبی نے ہم کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا. یہ داڑھی کس چیز کو کہتے ہیں؟ داڑھی بال کا نام ہے. یہ کہاں کا بال ہے؟ بال سر پر بھی ہے، بال آنکھ کے اوپر بھی ہے. بال سر کے بالوں کو بال کہتے ہیں، اور آنکھ کے اوپر جو بال ہیں ان کو بال نہیں، ان کو بونگو کہتے ہیں. اس کے لیے لفظ ہی الگ نکالا گیا. ٹھیک، تو اب داڑھی کن بالوں کو کہیں گے یہ طے کر کے لاؤ. تم ڈکشنری کے اصول کے مطابق، فارم عرف کے مطابق یہ معلوم کرو کہ داڑھی کون کون سے بالوں کو کہتے ہیں. گردن کے بالوں کو داڑھی کہتے ہیں، گلے کے بالوں کو داڑھی کہتے ہیں، رخسار کے بالوں کو داڑھی کہتے ہیں. ڈیکسٹر اگر اسی طرح سے اگر یہاں یہ بال مل جائیں ان کو داڑھی میں، ناک کے اوپر اگر بال آ جائیں ان کو بھی داڑھی کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ تحقیقات کر کے لاؤ. اب یہ تمام پارٹیاں اپنی اپنی تحقیقات، حدیث ڈھونڈنے والے حدیث ڈھونڈ رہے ہیں، لغت کے ماہرین لغت کی تحقیقات کر رہے ہیں، حکیم جو ہے وہ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ یہاں بلیڈ یا اس طرح لگانے سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے، وہ تحقیق کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ساری تحقیقات جب سامنے آئی اب بحث شروع ہو گئی. ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں، حدیثیں کیا ہیں؟ کیا لگا جی حدیث اس بارے میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ بھائی اللہ کے نبی علیہ سامنے داڑھی رکھی تھی نا؟ تھی کہ جی ہاں تھی. آپ نے کبھی رخسار کے بال صاف کیے کہ کبھی نہیں کیے؟ آپ نے منع کیا کہ نہیں؟ منع بھی نہیں کیا. تو کہ اللہ کے نبی نے رخسار کے بال صاف نہیں کیے اور منع بھی نہیں کیا. جائز کہنا بھی ممکن ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے بال رکھے ہیں، اور منع نہیں کیا لگتا ہے ناجائز بھی نہیں ہوگا ورنہ منع ضرور کر دیتے. اچھا بھائی یہ بتاؤ صحابی نے کسی نے کیا ہے یا نہیں؟ کہ جو صحابہ کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کسی صحابی نے رخسار کے بال صاف کیے تھے یا نہیں. تو چلیے نہ اللہ کے نبی کی طرف سے وہ رہنمائی آ رہی ہے نہ صحابی کی طرف سے. حکیموں سے پوچھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اگر یہ بال صاف کریں گے کوئی نقصان کا کچھ نہیں ہوتا، بس زیادہ سے زیادہ یہاں کی کھال جو ہے وہ پہلے نرم رہتی ہے، جب بار بار آپ بلیڈ لگائیں گے تو یہ کھال سخت ہو جائے گی اور کوئی نقصان نہیں. ٹھیک، یہ ساری بحثیں سننے کے بعد اب اخیر میں امام صاحب نے فیصلہ سنایا. کیا سنایا؟ اسلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا. داڑھی کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. داڑھی صاف کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہ کہتا ہے میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اور گمراہی میں ایک یہ بھی کروں گا کہ وہ اپنی شکلیں بدل دیں گے. داڑھی صاف کرنا شکل بدل دینا ہے. اللہ کے نبی نے داڑھی رکھی اور ہمیشہ داڑھی رکھی ہے، لہذا داڑھی رکھنا واجب ہے. اگر اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ داڑھی صاف کی ہوتی تو ہم داڑھی کو سنت کہتے، مگر چونکہ اللہ کے نبی نے کبھی داڑھی صاف نہیں کی لہذا داڑھی رکھنا واجب ہے. اس کے بعد فرمایا داڑھی ان بالوں کا نام ہے جو رخسار کے اوپر آئیں، ان بالوں کا نام نہیں ہے. داڑھی ان بالوں کو کہتے ہیں جو داڑھ کے اوپر آئیں، ان بالوں کو نہیں کہتے ہیں جو رخسار کے اوپر آئیں، لہذا رخسار کے بالوں کو صاف کرنے کی اجازت ہے. اتنی تحقیقات کے بعد اب آخر میں فیصلہ. اس کے بعد اگر کوئی ابھی رخساروں کے بالوں کو صاف نہیں کرے گا اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رخساروں کے بالوں کو صاف نہیں کیا. اس طرح سے ایک ایک مسئلے پر انتہائی گہرائی کے ساتھ غور کرتے تھے، پھر فیصلے سنایا کرتے تھے.
امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کسی فقہی خدمت کے نتیجے میں کیا کہا گیا؟ 83,000 مسائل کا اجتہاد امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا، جن میں سے 38,000 مسائل صرف عبادات کے بارے میں تھے، اور ایک مصنف نے لکھا کہ 6 لاکھ مسائل کا اجتہاد امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اجتہاد کتنا مشکل عمل ہے اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا، دیکھیں کیسے کریں گے۔ بھینس ایک جانور ہے، اس کا گوشت بھی دنیا میں کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ بھی دنیا میں کھایا جاتا ہے۔ اسلام کو فیصلہ کرنا ہے بھینس کا گوشت اور اس کا دودھ پاک اور حلال ہے یا ناپاک اور حرام ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں بھینس کا کہیں تذکرہ نہیں، حدیثوں میں بھینس کا کہیں تذکرہ نہیں، نہ اللہ کے نبی نے گوشت کو حلال کیا نہ حرام کیا۔ تو کیا کرنا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ بھینس سے ملتا جلتا جانور اور کون سا ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کوئی حکم فرمایا ہوگا۔ اب جب دیکھا قرآن و حدیث میں تو حدیثوں میں نکلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت ذبح خود بھی کیا، خود تناول فرمایا، صحابہ نے بھی کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گائے کو ذبح کیا اور ازواج مطہرات نے گوشت تقسیم بھی کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بکری کا گوشت ذبح کیا، آپ کے لیے بکری کا گوشت ذبح بھی کیا، آپ نے تناول فرمایا۔ تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اونٹ کا گوشت بھی حلال، گائے کا گوشت بھی حلال، بکری کا گوشت حلال، بھیڑ اور دمبے کا گوشت حلال، حتیٰ کہ ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے گھوڑے کا گوشت بھی حلال ہے، اور وہ بخاری میں حدیث ہے۔ ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گدھے کا گوشت حرام، وہ بھی بخاری میں حدیث ہے۔ ان اللہ حرم لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ نے حرام کر دیا گھروں میں رہنے والے گدھوں کے گوشت کو، تو گدھوں کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ اب بھینس کو یا تو گائے کی کیٹیگری میں لے جانا ہے یا گدھے کی کیٹیگری میں لے جانا۔ اگر گائے کی کیٹیگری میں لے جائیں گے تو حلال ہو جائے گی، اگر بھینس کی کیٹیگری میں لے جائیں گے تو، اگر وہ گدھے کی کیٹیگری میں لے جائیں گے تو حرام ہو جائے گی۔ اب کون سی کیٹیگری میں؟ تو اس کے لیے ہم کو پہلے ویٹرنری سائنس بھی دیکھنی پڑے گی کہ ویٹرنری سائنس کے مطابق بھینس جو ہے وہ اس فیملی میں سے ہے یا اس فیملی میں سے ہے۔ اب ویٹرنری سائنس کہاں ڈھونڈیں گے اس وقت؟ کہاں سے وہ ظاہری شکلیں دیکھیں گے کہ گائے کا پاؤں جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، بھینس کا پاؤں بھی کٹا ہوا ہوتا ہے۔ گائے گوبر دیتی ہے، بھینس بھی گوبر دیتی ہے۔ گائے جیسا پیشاب کرتی ہے، بھینس بھی ویسا ہی پیشاب کرتی ہے۔ گائے کا میل فیمیل کا جو سسٹم ہے، بھینس کا اور اس کے میل فیمیل کا سسٹم بھی ویسا ہی ہے۔ گائے جیسے دودھ پیدا کرتی ہے اتنا زیادہ، اس لیے بچڑے کو بھی کافی ہے اور انسانوں کو بھی وہ کافی ہو جاتا ہے، بھینس بھی اتنا ہی دودھ پیدا کرتی ہے، اس کے بچے کے لیے بھی کافی ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہ کافی ہو جاتا ہے۔ گدھا اتنا دودھ پیدا نہیں کرتا، اس کے اندر اتنا دودھ نہیں ہے، اس کا پیشاب جو ہے وہ دوسرے سسٹم کا ہے، اس کے جو ہیں وہ پرائیویٹ آرگن جو ہیں وہ دوسرے سسٹم کے ہیں، ان کا گوبر جو ہے وہ گوبر نہیں، وہ لید ہے۔ غرض یہ کہ اس کی کھال جو ہے وہ دوسرے سسٹم کی ہے۔ غرض بھینس کو جب دیکھا تو وہ گائے کے کیٹیگری کے نزدیک ہے، گدھے کے کیٹیگری کے نزدیک نہیں، تو فیصلہ کر دیا گیا گائے کا گوشت حلال کیونکہ حدیث میں موجود، اور بھینس کا گوشت حلال کیونکہ اجتہاد سے وہ گائے کی کیٹیگری میں چلی گئی۔ اسی کے نتیجے میں سارے کھا رہے ہیں بھینس کا دودھ اور سارے کھاتے ہیں امول کے مکھن، وہ سارا بھینس کے دودھ کا تو ہے۔ یہاں بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں بھینس کا گوشت اور بھینس کا دودھ زیادہ کھایا جاتا ہے سوائے کشمیریوں کے۔ کشمیری جو ہیں یہ نچلے علاقوں کے لوگ یہ گائے کا دودھ اور گائے کا دودھ ہی زیادہ کھاتے ہیں، لیکن پہاڑی علاقے والے آج بھی بھینس کا دودھ زیادہ۔ وہ بھینس کا دودھ کیسے حلال ہو جائے گا؟ وہ بھینس کا گوشت کیسے حلال ہو جائے گا؟ سوائے اس کے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ اصول اجتہاد کی بنیاد پر ہی حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہو سکتا۔ حلال بھی کرنا مشکل ہے اور حرام کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ حلال کرنے کے لیے بھی کوئی اصول نہیں، حرام کرنے کے لیے بھی اصول۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اجتہاد کا سلسلہ شروع تو انہوں نے سب سے پہلے شریعت کی ترتیب لگائی، اور وہ ترتیب کیا کہ ہم شریعت اسلامیہ کو مرتب کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شریعت اسلامیہ کو مرتب نہیں کیا تھا، صحابہ نے بھی شریعت اسلامیہ کو مرتب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کہتے ہیں آج ہم تمہیں نماز کے مسائل سنائیں گے، کل کو زکوٰۃ کے مسائل سنائیں گے، چیپٹر نمبر 1 نماز، چیپٹر نمبر 2 زکوٰۃ، چیپٹر نمبر 3 روزہ، چیپٹر نمبر 5 نکاح، چیپٹر نمبر 7 خریدو۔ ایسا نہیں، چیپٹر وائز اللہ کے نبی نے نہیں سنایا، چیپٹر وائز قرآن بھی نہیں آیا، قرآن کریم چیپٹر وائز نہیں آیا۔ جیسے دنیا کی کتابیں چیپٹر وائز ہوا کرتی ہیں، قرآن چیپٹر وائز نہیں۔ کیوں نہیں آیا؟ اس کی ایک مصلحت تھی، وہ مصلحت اس وقت نہیں سمجھائی جا سکتی ہے، عوام کا مجمع آپ سمجھ نہیں پائیں گے اسے، لیکن بہرحال قرآن کریم چیپٹر وائز نہیں آیا، مخلوط مضامین ہے۔ وہیں اللہ کا تعارف ہوگا، وہیں جہنم کا تذکرہ آئے گا، وہیں جنت کا تذکرہ آئے گا، وہیں کوئی چیز حرام کر دیں گے، وہیں آخرت کی مثال آئے گی۔ جگہ بعد دیگر مضامین آتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے چمن کے اندر قسم قسم کے پھول ہوتے ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہی ان کا حسن ہے۔ قرآن کریم بھی چیپٹر وائز نہیں، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چیپٹر وائز گفتگو نہیں کرتے تھے، بلکہ منتشر گفتگو کرتے تھے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پہلا شخص ہے جس نے اسلام کو چیپٹر وائز کر دیا ہے۔
یعنی نماز کے احکام الگ کر دیے، روزے کے احکام الگ کر دیے، زکوٰۃ کے احکام الگ کر دیے، بزنس کے مسائل الگ کر دیے، قانون کے مسائل الگ کر دیے، اور اس کے بعد انہوں نے جو چیپٹر وائز کیا ہے، یہ اتنا قبول ہو گیا یہ سلسلہ کہ بعد میں تمام محدثین حدیثیں لکھتے تھے تو اسی چیپٹر وائز کے حساب سے جو ترتیب قائم کی تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ محدث گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ منظروں کا لا کر کو پیٹ پھاڑ پھاڑ کر کے بول دیتے ہیں، یہ پیٹ پھاڑنا کیسے جائز ہو گیا؟ کہتے ہیں استحسان کی بنیاد پر جائز ہوگا ورنہ جائز نہیں ہو سکے گا۔ ایک عورت مر گئی، پیٹ میں اس کا بچہ ہے، کیا اجازت ہے اس عورت کا پیٹ پھاڑ کر کے بچہ نکال لیں؟ استحسان کی بنیاد پر جائز ہے ورنہ جائز ہونے کی کوئی شکل نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے کسی ملک کا تشخص بچانے کے لیے اگر وہاں دفعہ لگا دی جائے کہ باہر کے لوگ یہاں آ کر نہیں بچ سکتے ہیں تو استحسان کی بنیاد پر جائز ہوگا ورنہ ناجائز کہنے کی کوئی شکل نہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہی وہ عجیب کارنامہ ہے جس کے نتیجے میں اسلامی قانون مالدار قانون بن گیا۔ ہمیں صرف قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے، نئے سرے سے کسی قانون کے مدون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانہ چونکہ ترقی پذیر ہے اور ہر شعبے میں طرح طرح کی ترقیات ہوں گی، میڈیکل سائنس آسمانوں کو چھو رہی ہے، بزنس دنیا میں نئی نئی قسم کی بزنسیں آ رہی ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں سوال پیدا ہوا تھا، کہا کہ صاحب یہ جو چیز ہم خریدتے ہیں اس کے بعد پھر گارنٹی ہوتی ہے، تو گارنٹی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کو 6 مہینے کی گارنٹی دیتے ہیں، اگر 6 مہینے کے اندر چیز خراب ہو گئی تو چیز واپس۔ تو اس کا اب سوال یہ ہے کہ یہ چیز خریدار کی ہے یا مالک کی ہے؟ اگر ہم کہیں گے خریدار کی تو پھر مالک واپس کیوں لے رہا ہے؟ اور اگر یہ چیز مالک کی ہے تو خریدار فائدہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر 6 مہینے کے اندر چیز خراب ہو گئی تو آپ کو واپس کر دیں گے، اس کا مطلب خریدار کی چیز ہے، تو پھر مالک فائدہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں سب چیز مالک کی ہے، خریدار کی ہے، تو مالک واپس کیسے لے رہا ہے؟ کیا کیا جائے گا؟ ادھر سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بیع منع ہے جس میں شرط لگائی جائے۔ یہ آدمی کہتا ہے میں اس شرط پر چیز آپ کو بیچتا ہوں، اگر 6 مہینے میں چیز خراب ہو گئی تو مجھے واپس دے دینا، حدیث کے روح سے تو ناجائز ہو گیا یہ، تب کیسے اس کو جائز کرا دیا جائے گا؟ جواب آتا ہے استحسان کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس صورتحال کے اندر وہ ارشاد فرمایا تھا وہ دوسری صورتحال تھی، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اسلامی قانون جب امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضع کیا اور اس کی ساری ترتیب لگائی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہر حکم کے فرض الگ ہو گئے، ہر حکم کے واجبات الگ ہو گئے، ہر حکم کی سنتیں الگ ہو گئی۔ نماز کی 51 سنتیں طے کر دی گئی۔ 51 سنتوں کا مطلب ایک ایک حدیث پر ہم عمل کریں گے، یعنی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اگر کریں گے انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا ہے، یہ تھوڑا دور رکھنا ہے، یہ پورا دور رکھنا ہے۔ سجدے میں جائیں گے تو انگلیوں کو ملا کر کے رکھنا ہے یا تھوڑا فاصلہ رکھنا ہے، نیچرل فاصلہ رکھنا ہے یا ملا کر کے رکھنا ہے۔ ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کو جمع کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں نماز کے اندر 51 سنتیں ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی بھائی کے ذہن میں تصور آئے کہ صاحب حنفی نماز جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے تو یہ نادانی ہے اور یہ ناعلمی ہے۔ جو امام نماز کے اندر 51 سنتیں بیان کر رہا ہے، سنت کہتے ہی ہیں وہ چیز جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اسی کو سنت کہتے ہیں۔ اس شخص کے بارے میں یہ کیسے کہا جائے وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے؟ جب امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قانون طے کر دیا اور قانون کے لیے پہلے فارمولے بنائے، اس کو اصول فقہ کہتے ہیں، اس فارمولے بنانے کے بعد پھر قانون وضع ہو گیا، اور قانون وضع ہونے کے بعد قانون عبادت الگ، قانون تجارت الگ، قانون زراعت الگ، قانون حکومت الگ، قانون وراثت الگ، قانون نکاح الگ، قانون طلاق الگ، قانون مینٹیننس الگ، قانون ول الگ، ہر چیز کے لیے قوانین الگ الگ مرتب کر دیے گئے۔ اور مرتب کرنے کے بعد اب اگلا دور جو بھی آئے گا، جو نئے مسائل پیدا ہوتے جائیں گے، میرے فارمولے تمہیں کام دیتے رہیں گے، ان فارمولوں کے ذریعے سے تم ان نئے مسائل کو حل کر سکو گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے تھا، اس قیامت تک دین کے چلنے کے لیے علم فقہ نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ محدثین نے حدیثیں جمع کر دی، مفسرین نے تفسیریں لکھ دی، ارباب تاریخ نے حضور نبی علیہ السلام کی سیرت جمع کر دی، اور صحابہ کے حالات جمع کر دیے گئے۔ فقہا نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے قانون مرتب کر دیا۔ اس قانون میں وہ مفسرین سے بھی مدد لیتے ہیں، محدثین سے بھی مدد لیتے ہیں، محدثین سے مدد لے کر دیتے ہوئے کہتے ہیں کون سی حدیث ضعیف ہے اور کون سی قوی ہے۔ ضعیف اگر ہے تو ذوق کہاں سے آیا؟ اس ضعیف حدیث پر حدیث مسئلے کی بنیاد رکھی جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ضعیف مگر ساری امت اس پر عمل کر رہی ہے، اور مقابلے میں طاقتور حدیث میں امت عمل ہی نہیں کر رہی ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے جب سند کے اعتبار سے ایک حدیث طاقتور ہے تو عمل کیوں نہیں اس پر ہے، اور دوسری حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے اور ساری امت اس پر عمل کیوں کیسے کر رہی ہے؟ مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عراق میں تھے، عراق کوفہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ کوفہ میں نمازیں لوگ پڑھ رہے تھے، نہ پر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے زمانے سے نمازیں چل رہی ہے، تمام لوگ جو ہے وہ ناف پر ہاتھ باندھ کر نمازیں ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد جب حدیث سامنے آ گئی، ایک حدیث سامنے آ گئی جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے. وہ حدیث بھی بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ابو داؤد میں نہیں، ترمذی میں، نسائی ستہ میں کہیں نہیں. وہ حدیث نکل گئی صحیح ابن خزیمہ میں، وہ بھی ضعیف حدیث. اب سوال یہ ہے، ایک طرف سے تمام امت عمل کر رہی ہے یہاں پر ہاتھ باندھے، مقابلے میں ایک حدیث آئی ضعیف حدیث. اب امت کے طرز عمل کو بنیاد بنایا جائے، یہ ایک ضعیف حدیث کو بنیاد بنایا جائے. امام صاحب نے فیصلہ فرمایا امت کے طرز عمل کو بنیاد بنایا جائے، اس لیے کہ ساری امت عمل کرتی آ رہی ہے اور ساری امت کے عمل جو ہے وہ صحابہ سے چلا ہے، تو تعامل امت زیادہ طاقتور ہے وہ مقابلے ایک حدیث کے، وہ بھی صحیح. غرض یہ کہ امام امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے سے جب پوچھا جاتا تھا حضرت اگر ایک حدیث صحیح ہو، دو حدیثیں صحیح ہو تو آپ کون سی پر عمل کریں گے؟ وہ کہتے تھے میں نہ اس حدیث پر نہ اس حدیث پر، میں یہ دیکھوں گا مدینے والے کیا کرتے ہیں، کیونکہ مدینے والوں کا عمل جو ہے وہ حضور کا سکھایا ہوا ہے. حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، وہ عمل زیادہ طاقتور ہے وہ مقابلے ایک حدیث کے. تعامل اہل مدینہ فیصل کن چیز ہوتی ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے. غرض ہے کہ اس میں اتنے غوامض ہیں، اتنی مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات کو عبور کرنے والا وہی فقیہ کہلاتا ہے. اس لیے علم فقہ سب سے غامض علم ہے، سب سے وسیع الاطراف. اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی فیصلہ کرنا. ایک دفعہ میرے پاس مسئلہ آیا تھا، وہ صاحب کہنے لگے کہ جی ہم کو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے 6 انگلیاں ہیں، تو ہم کو بتائیے یہ انگلی کاٹنے کی اجازت ہے یا نہیں. میں نے کہا یار میں نے تو کبھی مسئلہ پڑھا بھی نہیں، سنا بھی نہیں، تو میں نہیں بتا سکوں گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو کہنے لگا پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا ڈھونڈیں گے کتابوں میں، ہو سکتا ہے اگر کہیں کتاب میں مل گیا تو میں مسئلہ بتا دوں گا. 2-4 دن کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی مسئلہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہیں نہیں ملا. کہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا دیوبند بھیجو. کہنے لگا ہمارا دیوبند یہی ہے. میں کہا 10 بجے دیوبند سامنے، اگر دیو تو معاف کر دو. اچھا صاحب ڈھونڈیں گے. ادھر سے خود بھی اشتہار کر رہے ہیں، بچوں کا اشتہار. تو ہم طفلانہ اشتہار کر رہے تھے. اشتہار کرتے ہوئے کہا صاحب قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے کاٹنے کی اجازت دی ہے اور نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کاٹنے کو منع کیا. تو ہم جائز بھی نہیں کہہ سکتے، ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے، حدیث کی بیس پر، لہٰذا خود ہی فیصلہ کرنا ہے. تو قیاس کر رہے ہیں. کہ صاحب دیکھیے یہ انگلی کاٹنا ناجائز کیونکہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. جب اس انگلی کو کاٹنے کی اجازت نہیں تو چھٹی انگلی بھی تو ویسی انگلی ہے، اس کو کاٹنا بھی ناجائز. اس انگلی کے اندر گوشت ہے، اس انگلی کے اندر خون ہے، اس انگلی کے اندر پٹھے ہیں، اس انگلی کے اندر کھال ہے اور اس انگلی کے اندر جان ہے. یہ ساری چیزیں اس چھٹی انگلی میں بھی ہیں. اس کو کاٹنے سے تکلیف ہوگی، اس کو کاٹنے میں تکلیف. جب یہ ناجائز ہے تو وہ بھی ناجائز ہوا. اجتہاد نمبر 1. دوسرا اجتہاد کہ اسلام نے باڈی کے زائد چیزوں کو کاٹنے کی اجازت دی ہے. چنانچہ کھٹنے کی کھال کو کاٹنے کی اجازت، ناخنوں کو کاٹنے کی اجازت، زائد بالوں کو کاٹنے کی اجازت، زیر ناف بالوں کو کاٹنے کی اجازت. تو ایسے ہی یہ زائد چیز ہے، ایکسٹرا چیز ہے، اس ایکسٹرا چیز کو بھی کاٹنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایک اجتہاد کہہ رہا ہے جائز، دوسرا اجتہاد کہہ رہا ہے ناجائز. یہ ہے بچوں کا اجتہاد. لیکن فیصلہ نہیں سنا سکتے تھے یار ایسا نہ ہو ہم کہہ دیں گے ناجائز، ادھر سے تھا جائز اور ادھر سے جائز ناجائز کا معاملہ اتنا مشکل کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے کوئی چیز حرام نہیں کی، جو اللہ نے حرام کی وہ میں نے حرام کر دی. کل کو یہ مت کہنا کہ محمد رسول اللہ نے یہ چیز حرام کر دی. حضور اپنے سر بھی لینے کو تیار نہیں. جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بازاروں میں ریٹ طے کر دیجئے، دکانداروں کا ریٹ طے ہو جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ریٹ طے کرنا، مہنگائی اور سستائی اللہ کے اختیار میں ہے. میں نہیں چاہتا میں اللہ کے بارگاہ بھی اس حال میں حاضر ہو جاؤں کہ دکاندار میرے خلاف شکایت کریں گے یا اللہ ہم بہت پیسے کماتے، اللہ کے نبی نے ریٹ طے کر دیا تھا اس لیے ہم زیادہ پیسہ کما نہ سکے لہذا میں ریٹ طے نہیں کروں گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریٹ طے نہیں کیا. ہم کو دکاندار پوچھتے رہتے ہیں جناب نفع کوتا 50%، 10%، 10%، 2%، کوئی پرسنٹ کن 8% پوچھتے رہتے ہیں جو دکاندار. خاص طور پہ جو دینی ذہن رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں بزنس شروع کر رہا ہوں مجھے بتائیے نفع کتنے %. اب اگر ہم یہ کہیں گے حدیث میں تو اجازت ہے جو مرضی سو کرو تو دکاندار تو لوٹ مچائیں گے اور خریدار کو کہیں گے صاحب 100 روپے کی چیز 500 کی. جب 100 روپے کی چیز 500 کی دیں گے خریدار کہے گا یہ واریات دو کو تو اپنا چلو ہاتھ گو کام بس صاحب سورے ہاتھ دی. خریدار خوش میں نے 100 روپے کم کرایا اور دکاندار خوش میں نے 100 کی چیز 400 میں بیچی تو پتہ ہی نہیں چلے گا. لہذا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اصول آیا کیا جب دکاندار لوگوں کو لوٹنے لگیں تو حکومت اسلامیہ کو ضرر سے بچانے کے لیے ریٹ فکس کرنے کی اجازت ہے. تو امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اصول
خیر تو میں سمجھا رہا تھا کہ جب وہ انگلی کاٹنے کی بات آئی تو نہ ادھر سمجھ میں آتا ہے نہ ادھر سمجھ میں آتا ہے. ڈر لگتا تھا اگر ہم کہیں گے حرام مگر تھا جائز تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پہنچیں گے تم کون تھے حرام کرنے والے. اور اگر ہم کہیں گے صاحب بالکل جائز ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میں نے اس کو ایک زائد انگلی دی تھی تم نے کیوں کٹوائی تھی, تو ادھر بھی پھنسے گا اور ادھر بھی پھنسے گا. اس لیے اپنے سر تو لے نہیں سکتے. وہ ہر 2-4 دن کے بعد آتا جناب سین اس مسئلہ کیا ہو, میں تو اونچی بات نہیں آ رہی ٹھیک. جب زیادہ ہی وہ بھی پریشان ہو گیا تو ایک دن دعائیں وائیں کر کے یا اللہ اس بیچارے کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے, گھر جا کر کے کتاب کھولی تو فتاوی عالمگیری میں مسئلہ نکلا. پہلے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کون سے چیپٹر میں مسئلہ ملے گا. چیپٹر ہی سمجھ میں نہ کتاب الصلاۃ میں نہ کتاب الزکات میں نہ خرید و فروخت میں کہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں ملے گا یہ مسئلہ. تو آخر میں ملا ختنہ کرنے کے بیان میں, کیونکہ وہاں بھی کٹنگ کرنی ہے ظاہر ایکسٹرا چیز کو کاٹنا ہے. تو وہاں نکلا یہ مسئلہ کہ اگر کسی بچے کی کوئی انگلی زیادہ ہو وہ زیادہ انگلی کاٹنے کی ایک صورت میں اجازت ہے کہ بشرطے کہ ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس کا ہاتھ بیکار نہیں ہوگا اس کی نس نہیں کٹے گی تب وہ زائد انگلی کاٹنے کی اجازت ہے. آگے جملہ لکھا ہوا تھا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے اس لیے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے. جیسے ختنے کی کھال انسانی فطرت کے خلاف ہے, جیسے لمبے ناخن انسانی فطرت کے خلاف ہیں. وہ فاروق غرض ہے کہ اس طرح سے نئے پیش آنے والے چھوٹے اور بڑے ہزاروں مسائل اسی فقہ کے سہارے پر حل ہوتے ہیں ورنہ حل نہیں ہو پاتے. جب ہم یہ کہتے ہیں اسلام مکمل دین ہے ثبوت اس کا علم فقہ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اسلام قیامت تک کے لیے ہے ثبوت اس کا علم فقہ ہے. ورنہ صرف قرآن کریم میں 500 یا 700 آیتیں کل ہیں جو قانون کے متعلق ہیں اور احادیث زیادہ سے زیادہ 5 یا 5,500 ہیں جو قانون کے متعلق ہیں. اس کے علاوہ باقی زندگی کے لاکھوں مسائل کے قوانین کہاں سے بنیں گے. وہ قوانین نہیں بن پاتے ہیں جب تک کہ قرآن حدیث صحابہ کے فیصلے فقہا کے اصول اور ان کے اجتہادات کو سامنے اس کے بعد پھر اسلام آگے چلتا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں اسلام مکمل, قرآن بھی محفوظ, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی محفوظ, دین ہم تک پہنچا, اس میں تمام چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. وہ مسائل جو نئے پیش آئیں گے ان مسائل کے لیے اجتہاد چلتا رہتا ہے. اجتہاد کرنے والے اجتہاد کرتے ہیں, جب نئے مسائل سامنے آتے ہیں حل کرنے والے لوگ اس کے لیے لگے ہوئے ہیں. عام مسلمان عام مسلمانی عام علماء عام تعلیم یافتہ ان مسلمانوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے وہ دین جو اللہ کا ہم تک پہنچا ہے اس دین کو پڑھیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اتاریں. اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ یہ کہ امت کے اکثر افراد کا اپنے دین پر اعتمادی اٹھ چکا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں یہ چیز حرام ہے تو مسلمان کا دل قبول ہی نہیں کرتا یہ حرام کیسے ہے. یہاں کے دفتروں میں رشوت ہے, 99% انسان سننے کو تیار نہیں ہے کہ رشوت حرام ہے. یہاں کے کالجوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کے جو برے حالات ہیں, آج کل لڑکے اور لڑکیاں سننے کو تیار نہیں ہیں یہ کوئی غلط چیز ہے. یہاں کے بازاروں میں جو ملاوٹ کی چیزیں بک رہی ہیں یہاں کا دکاندار سننے کو تیار نہیں کہ یہ کوئی غلط چیز ہے. بس پیسہ آ جانا چاہیے چاہے کتنے ہی فراڈ کیوں نہ کرنے پڑے. ابھی پرسوں ہم کو ایک مسئلہ پوچھا گیا, کوئی حل ہمارے سامنے نہیں ہے. کیا صاحب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میرا بچہ پیدا نہیں ہوا. جب بچہ پیدا نہیں ہوا تو میں ہسپتال والوں کے پاس گیا. ہسپتال والوں نے کہا کشمیر کے ایک علاقے سے ہر 5-6 مہینے کے بعد ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ایبارشن کراتی پھر واپس چلی جاتی ہے, پھر آ کر کے ایبارشن کراتی پھر واپس چلی جاتی ہے. اب جب وہ آئے گی تو وہ بچہ تم لے لینا. نوبت یہاں تک امت کی پہنچ چکی ہے. ہم تو فیصلہ کر رہے ہیں وہاں کیا فقہ اکیڈمی میں فیصلہ ہو رہا تھا کہ کیا عورت کو اجازت ہے اپنا رہن کرایہ پر دوسرے کو دے دیں, جیسے انسان اپنی باڈی کو کرایہ پر دیتا ہے. جناب میں آپ کا بوجھ اٹھا کر وہاں سے وہاں پہنچاؤں گا, جناب میں آپ کے گھر کی مزدوری کروں گا. ایسی اگر کوئی عورت یہ کہے گی جناب میں آپ کو بچہ پیدا کر کے دوں گی, 9 مہینے میرا رحم جو ہے وہ آپ کو کرایہ پر, اور 9 مہینے کے بعد جب آپ کو بچہ میں دے دوں گی آپ مجھے دے دینا 50,000 روپے 9 مہینے کی میری. یورپ میں خوب عورتیں اپنا رحم کرایہ پر چلا رہی ہیں, بلکہ ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں سلسلہ شروع ہوا اور اس میں کچھ علاقوں میں تو مسلمان عورتیں اپنے رحم کو کرایہ پر چلا رہی ہیں. تو وہاں تو فیصلے ہو رہے ہیں ناجائز, اور یہاں عورتیں جو ہیں وہ بدکاری کر کے حاملہ ہو جاتی ہیں اور لا کر کے بچے دے رہی ہیں اور کہتے ہیں یہ مس بچہ ایسے نہ سنیو ایسے بچے پتوریسو کو دیو. اس وقت یہاں کے مسلمانوں کا جو اپنے دین پر اعتماد, جب ہم ڈاکٹر کے کہنے پر کسی چیز سے بچتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے پر کسی چیز کو کیوں چھوڑنے کو تیار نہیں. جب ہم ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیز آپ کے لیے مست ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز میرے لیے مست ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا, تو اللہ کے نبی اگر مجھے کوئی چیز مست کر رہے وہ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں. اس لیے میرے بھائیوں جو ملازمتوں میں جڑے ہوئے ہیں اپنی ملازمتوں میں 2 چیزوں کا اہتمام کریں. نمبر 1 ڈیوٹیاں پوری, کام چوری سے پرہیز کریں. کام چوری کی بنا پر جو تنخواہیں گھروں میں آ رہی ہیں وہ تنخواہیں حرام ہوتی ہیں, اسی وجہ سے گھروں میں بیماریاں ہیں, اسی وجہ سے گھروں میں فساد آتے ہیں. حرام دولت گھر میں آئے گی کبھی سکون نہیں آ سکتا. اور دوسرے رشوتوں سے پرہیز.
جو بزنس کرنے والے ہیں وہ بزنس کرنے والے پہلے بزنس کے سارے قوانین کو سیکھیں، سمجھیں پہلے کہ بزنس کرنے کا طریقہ اسلام نے کیا سکھایا، کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں کی کتابوں میں پورا کتاب البیوع آتا ہے اور اس میں حدیثوں پر حدیثیں گزرتی ہیں، ہر قسم کی بزنس کے متعلق حدیثیں آتی ہیں اور فقہ میں آ کر کے تمام مسائل واضح کر دیے گئے ہیں۔ پہلے بزنس کرنا سیکھیں، اسلامی قانون کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ذہن میں رکھیں بزنس والوں کی، بزنس مینوں کی ایک پارٹی سیدھے جنت میں اور بزنس مینوں کی دوسری پارٹی سیدھے جہنم میں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچائی امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والے قیامت کے دن یا تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے یا شہیدوں کے ساتھ ہوں گے یا صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا التجار یبعثون یوم القیامۃ نارا الا من بر واتقى، بزنس کرنے والے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ان کے جو تقوی اور نیکی اختیار کریں، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال نہ بیچیں، ملاوٹ کا مال نہ بیچیں، غش نہ کریں، رحمدلی کا معاملہ کریں، فراڈ چیزیں نہ بیچیں، قیمتوں میں دھوکہ نہ کریں۔ جو بزنس کرنے والے ہیں جب صحیح طور پر بزنس عبادت ہے، اسلام وہ دین ہے جس نے بزنس کو عبادت بنایا، اسلام وہ دین ہے جس نے نکاح کو عبادت بنایا، اسلام وہ دین ہے جو سونے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ باقی دینوں میں یہ دعوتیں نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنے دین کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اور عمل صرف ایک ہی جگہ نہیں ہے کہ صاحب نماز کے حد تک ہم مسلمان ہیں، ڈریس جیسی مرضی ویسے پہنے۔ احادیث میں وہ کتاب اللباس کس کے لیے ہے؟ حدیث کے تمام کتابوں میں کتاب اللباس آتا ہے اور کتاب اللباس میں فرق دکھایا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا لباس کیسا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑے کیسے تھے، ہم وہی لباس۔ جب مسلمان آج کا مسلمان کہے کہ صاحب میں یورپ کا ڈریس کوڈ پہنوں گا، عجیب و غریب امت مسلمہ کا حال ہے۔ مسلمان گالیاں دیں گے یہود و نصارہ کو اور ان کے کلچر کو گلے لگا رہے ہیں، اور نعرے لگائیں گے حضور نبی علیہ السلام کا، مگر ان کا کلچر حضور کو ان کو پسند نہیں ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ من تمسک بسنتی، ترمذی میں حدیث ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جو آدمی میری امت کے بگاڑ کے وقت میرے لائف سٹائل کو مضبوط پکڑے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ہمارے علماء عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں جو آدمی میری سنت کو، ایک سنت کو مضبوط پکڑے گا، بعض کہتے ہیں جس نے ایک سنت کو زندہ کیا، یہ مفہوم ناقص مفہوم ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ جب زندگی دو انداز سے چل رہی ہوگی، ایک سٹائل یہود و نصارہ کا ہوگا، ایک سٹائل میرے دین کا ہوگا۔ یہود و نصارہ کے لائف سٹائل میں بدکاریاں ہیں، زناکاریاں ہیں، ہم سیکچولیٹی ہے، ہم جنس پرستی ہے، دھوکے بازیاں ہیں، لڑکوں لڑکیوں کے غلط تعلقات ہیں، آوارگی ہے، گانے ہیں، میوزک ہیں، ناچ گانے ہیں، وہ سب ان کا لائف سٹائل ہے۔ میرا لائف سٹائل اس میں پاکیزگی ہے، اس میں حیا ہے، اس میں پاکدامنی ہے، اس میں عفت ہے، اس میں آنکھوں کا کنٹرول کرنا ہے، اس میں ڈسپلن ہے۔ یہ لائف سٹائل کچھ اور ہے، وہ لائف سٹائل کچھ اور ہے۔ جس وقت دو لائف سٹائل تمہارے سامنے ہوں گے، اس وقت جو میرے طرز حیات کو، میرے طریقہ زندگی کو، میری سنت کو مضبوط پکڑے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ قدم قدم پر ذبح ہو رہا ہوگا۔ امت کا مزاج کیا ہے اس وقت؟ اگر لڑکے نے ٹوپی پہنی سارا معاشرہ مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، اور کسی لڑکے نے اگر پک لگائی سارے کہیں گے واہ واہ اب سج گیا تو، یعنی وہ یہود و نصارہ کی چیز تو سوٹ کرتی ہے اور محمد رسول اللہ کی چیز سوٹ نہیں کر رہی ہے۔ اگر لڑکے نے سنت کے مطابق پاجامہ پہنا سارے ٹیز کریں گے، اگر اس نے کیبری پہن لی سارے کہیں گے ہاں لڑکا جو ہے وہ الٹرا ماڈرن بن گیا ہے، زیادہ ہی تعریفیں کرنے لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کی چیزیں ہمارے گلے لگ رہی ہیں۔ اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے یہیں سے نگر شہر سے لڑکے نے مجھے فون پر بتایا، کہنے لگا جی میں نابالغ تھا، میں درود بہت زیادہ پڑھتا تھا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ان کو میں نے امامہ باندھے ہوئے دیکھا تھا، اسی وقت میں نے طے کر دیا میں امامہ کبھی نہیں اتاروں گا، میں صبح فجر کے وقت اٹھتا ہوں، وضو کرنے والا سب سے پہلے امامہ باندھتا ہوں، اور جب شام کو سونے کے لیے آتا ہوں تب میں امامہ اتارتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک بہت اچھا۔ اب کہنے لگے میں جس سکول میں گیا، یہیں کہیں بٹمالو میں، کہ میں سکول میں گیا، میں وہاں کا جو پرنسپل ہے اس نے کہا یہ امامہ باہر نکالو، اور اگر تم چھوڑنے کو تیار نہیں تو یہاں ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ کہتے بڑی مشکل سے میں نے ایڈمیشن کرایا، لیکن اس کے بعد پھر وہ پرنسپل صاحب مجھے وہاں امامہ باندھ کر نہیں آنے دیتے۔ تو میں نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا مجھے امامہ اتارنے کی اجازت ہے۔ میں نے کہا افضل تو یہ ہے کہ تم مت اتارو مگر تمہیں اجازت ہے۔ کہنے لگا لعنت اس سکول پر، میں امامہ اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ چھوڑ دیا اس نے سکول۔ پرنسپل صاحب کے بڑا کارنامہ کیا صاحب میں نے کہا پرنسپل صاحب سے کہنا کہ وزیر اعظم کے جا کر کے پگڑی پہلے اتارے، وہاں جا کر اس کو ڈسپلن دکھائے۔ امت مسلمہ وہاں پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے نبی کے لائف سٹائل کو پسند کرنے کو تیار نہیں، چاہے جس طبقے کا بھی ہو۔ عورتیں ننگا ہونا پسند کر رہی ہیں،
ادھر سے کہتے ہیں ہماری عصمتیں محفوظ رہنی چاہیے. وہ کیسے ننگا ہو کر پھر یہ نادانی ہے کہ اپنے آپ کو پیش کریں اور پھر کہیں ہماری عصمت کو کوئی چھیڑنا نہیں چاہیے. بلکہ اگلا دور تو آنے والا ہے اور وہ دور شروع بھی ہو چکا ہے کہ عورتیں یہیں سے چاہیں گی کوئی ہمارا پیچھا کرے. دور وہ آ چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم پیغام لے کر کے اٹھیں گے. ہمارا دین حق، ہمارا دین مکمل. ہم جس مسلک پر آج تک عمل کرتے آئے وہ بالکل حق. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا لائبہ یہ نادانی ہے. لوگوں نے سمجھا کیا کہ لگا صاحب مسلک حنفی ہے آستان شریف پہ جا کر سجدے کرنا اور نمازوں کے بعد زور زور سے پڑھنا اور اس کے بعد پھر سورین تجہین کرنا، اس کا نام ہے حنفیت. حنفیت یہ نہیں، حنفیت ایک قانون کا نظام ہے اور وہ نظام اتنا مستحکم ہے کہ دوسرے فقہا کے ہاں اتنا نظام نہیں. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کر آج تک امت مسلمہ کا اکثر طبقہ حنفی مسلک پر ہی عمل کرتا آ رہا ہے. آج بھی دنیا کے اندر 60 سے لے کر 70% مسلمان حنفی ہیں، باقی 30 سے لے کر 40% مسلمان کچھ شافعی ہیں، کچھ حنبلی ہیں، کچھ دوسرے مسلکوں کے ہیں اور کچھ شیعہ ہیں اور کچھ قادیانی ہو، کچھ کیا کہ 60 سے لے کر 70% مسلمان ہم. چار مضبوط حکومتیں فقہ حنفی کے مطابق چلتے رہی ہیں. چنانچہ فاطمی حکومت، عثمانی حکومت، مغل حکومت، غوری حکومت، خلجیوں کی حکومت، اسلامی قانون اسی فقہ حنفی کے مطابق چلتی رہی. اور یہاں کشمیر میں سب سے پہلے جو بزرگ اسلام لے کر کے آئے تھے ان کا نام تھا شیخ سید عبد الرحمان بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ترکستان یعنی چائنا سے آئے تھے. وہ حنفی مسلک کے تھے، وہ حنفی مسئلہ لے کر کے آئے تھے. اس کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے دور اندیشی کا عجیب و غریب مظاہرہ کیا. آپ نے یہ سوچا اگر میں ان کو کہوں گا میں شافعی مسلک ہوں، حنفی مسلک چھوڑ کر شافعی بن جاؤ، یہ کنفیوز ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے ہمارا پرانا بزرگ وہی صحیح تھا، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. کچھ میرے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں ٹکراؤ ہو جائے گا اور اسلام پھیلے گا نہیں. چنانچہ اپنی شافعیت کو چھپا کر کے رکھتے تھے اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو کہتے تھے یہاں آج تک لوگ حنفی ہیں تم بھی حنفی بنتے رہو. عجیب و غریب بات ہے کشمیر کے مسلمان ایک شافعی کے ذریعے سے حنفی بنے. چنانچہ اس کے بعد پھر عظیم الشان علماء یہاں پیدا ہوئے، عظیم الشان محدثین پیدا ہوئے. ایک وقت یہ تھا کہ پورے بر صغیر میں مشکات شریف کا حافظ کہیں نہیں تھا. کشمیر سری نگر کے اندر وہ حافظ تھا، اس کو کہتے تھے بابا داؤد مشکاتی کیونکہ اس مشکات شریف زبان یاد تھی. ایک وقت یہ تھا پورے عالم میں سب سے بڑا محدث مکہ مکرمہ میں تھا، اس کا نام تھا علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ. ایک علامہ ابن حجر اسقلانی وہ الگ ہے، دوسرے علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ. اس علامہ ابن حجر مکی سے حدیث پڑھنے کے لیے یہاں کشمیر سے 3-4 حضرات گئے. اس میں شیخ بابا شیخ یعقوب سرفی، ملا احمد حاجی کشمیری، یہ دونوں حضرات گئے اور اسے حدیث پڑھ کر کے واپس آئے. جب وہ واپس آئے ہیں تو بر صغیر میں سب سے بڑے محدث یہی 2 حضرات تھے. پھر اسی شیخ یعقوب سرفی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ. وہ فخر کے ساتھ کہتے تھے میں شاگرد ہوں شیخ یعقوب سرفی رحمہ اللہ تعالیٰ کا. یہاں کشمیر میں محدث جمال الدین بخاری، محدث کمال الدین بخاری، محدث جوہر ناز، محدث شمس الدین پال، محدث ملا حاجی کشمیری، محدث شیخ یعقوب سرفی، محدث بابا داؤد خاکی اور فقہا میں سے بابا داؤد خاکی جس کو کہتے تھے ابو حنیفہ ثانی. غرض ہے کہ اسی مسلک پر چلتے ہوئے ہم آج تک آئے. اب جو مسلک حنفی میں جو کچھ بدعات داخل ہو گئی ہیں ان بدعات کے تنفر کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ اگر اس میں کچھ مٹی شامل ہو گئی ہے تو مٹی کو چھوڑتے چھوڑتے انہوں نے سونے کو بھی چھوڑنا شروع کیا. دین ہم تک پہنچا الحمدللہ، قرآن بھی ہم تک پہنچا، حدیثیں بھی ہم تک پہنچی، وہ اسلامی تہذیب بھی ہم تک پہنچی ہے. ضرورت اس بات کی ہے ہم اس دین کو پڑھیں، سیکھیں، اپنی زندگی میں اپنائیں. ہمارا دین وہ دین ہے کہ ہم کو پڑھنے سے نہیں روکتا. دنیا میں جہاں چاہیں وہاں پڑھنے کے لیے جائیں مگر اپنے دین کا سودا نہ کریں. جس سوسائٹی میں جائیں اس سوسائٹی میں پہنچیں مگر اپنے دین کا سودا نہ کریں. نادان ہے وہ مسلمان کہ جو بزنس کے لیے اپنے دین کو چھوڑے، جو جاب پانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑے اور جو یہود و نصارہ کا کلچر اپنانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑے اور دین سے نفرت کرنے لگے. نوبت یہاں تک آ گئی. یہیں سے نگر شہر کا ایک شخص اس نے مجھے فون پر بتایا کہ میں نے اپنا بیٹا بھیجا تھا مدراس پڑھنے کے لیے اور وہاں وہ ہندو لڑکی کے ساتھ پھنس گیا. میں نے اسے پوچھا بیٹا یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے اچھا کیا. میں نے کہا بیٹا یہ اسلام کے خلاف ہے. اس نے وہاں سے کہا کچھ نہ مانا اسلام. اس کے بعد اس نے کہا کہ میری بیٹی وہ بھی ادھر ساؤتھ میں پڑھنے کے لیے گئی، وہ کسی ہندو لڑکے کے ساتھ پھنس گئی. میں اسے کہا بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے کہا بہت اچھا ڈیڈی، ایسا لڑکا تو پورے کشمیر میں کہیں نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے حضور ناراض ہو جائیں گے. ہمارا حضور نعوذ باللہ من ذالک. اصل چیز یہ ہے کہ ہم واپس آئیں اپنے اس نہج پر جو نہج ہم کو عطا کیا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے. میں حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. فرمایا جناب
अब कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी थी, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर क्या हो मुझे कबूल नहीं। तीसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया ये दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया, जो नेमत मुझे तुम पर नाजिल करनी थी वो पूरी हो गई। अलिमा अकमलतु लकुम दीनकुम। और मैंने हदीस पढ़ी थी जिसका तर्जुमा ये है, बुखारी में हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने इज्तिहाद किया और सही इज्तिहाद किया उसको 2 अजर हैं, और जिसने इज्तिहाद किया और इज्तिहाद करने में गलती खा गया उसको फिर भी 1 अजर मिलेगा। इज्तिहाद करने वालों के सरदार थे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, इसलिए उनको इमाम आजम कहते हैं। इमाम आजम के माने फिक़्ह दुनिया में सबसे बड़ा इमाम आजम। जैसे इमाम बुखारी को कहते हैं अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। तरह इमाम बुखारी मुहद्दिस नहीं है, उनके असातिज़ा भी उनसे मुहद्दिस थे, लेकिन उनको कहा इमाम बुखारी का जैसा मकाम किसी को नहीं मिल सका और मिल भी नहीं सकता। इमाम बुखारी उजुब रोजगार शख्स थे, अल्लाह अकबर। उसे कारनामे और का मिजाज जब आदमी देखता है तो हैरान होता है क्या शख्स पैदा हुआ है वो। और इसीलिए जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला को दफन किया गया था तो साल तक उसकी कब्र से खुशबू आती थी। जैसे हदीस में इमाम बुखारी, ऐसे फिक़्ह में इमाम अबू हनीफा, जैसे तसव्वुफ़ में मौलाना रूम, ऐसे तफसीर में इमाम राजी, तो फलसफे में इमाम गज़ाली, एक से एक आफ्ताब व महताब उम्मत को अल्लाह ताला शान में अता किए। ये सब हमारा सरमाया है, वो सरमाया हम तक पहुंचा। हदीस सुनाकर मैं बात खत्म करता हूँ। हदीस की किताबों में एक किताब का नाम है इब्न माजा शरीफ, उसमें हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इरशाद फरमाया लोगों में तुमसे पहले इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ और वहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और मैं तुम्हारे आने पर खुशी महसूस करूंगा। खबरदार इस हाल में मेरे पास मत पहुंचना कि तुम्हारी वजह से मुझे वहां शर्मिंदगी उठानी पड़े। अल्लाह हिफाजत फरमाए हम ऐसी जिंदगी न गुजारें कि क़यामत में जब जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाए क्या मेरी उम्मत के लोग, क्या तुम जवान, कैसे तुम बिजनेसमैन, क्या तुम्हारी अफसरी थी, तुम्हारी वजह से मुझे गिराव आ गई। अल्लामा इकबाल अजीब अजीब अशार कहा करते थे, शायद इस्लामी तारीख में इकबाल जैसा शायर कोई नहीं गुजरा है, हैरत अंगेज इंसान था। अल्लाह अकबर। कभी कभी वो बहुत अजीब बात कहता है। एक नौजवान को एक मरतबा कहा, कहता तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी। क्या उसकी आरज़ू होगी? मैं स्मार्ट बनूंगा, मैं फैशन वाला बनूंगा, मुझे दौलत आनी चाहिए, मुझे ओहदा मिलना चाहिए, मुझे फला जगह रिश्ता होना चाहिए, मैं कर्रो फर वाला बनूंगा। यही तुम्हारी आरज़ुएं हैं, यही तुम्हारी दुआएं हैं। तुम्हारी दुआ है कि हो तुम्हारी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू बदल जाए। तेरी आरज़ुएं गलत हैं। तेरी आरज़ू तो ये होनी चाहिए कि मैं मुसलमान बनूं, मैं अल्लाह के नबी का उम्मती कहलाऊं, मैं वो जवान कहलाऊं जिस जवान पर अल्लाह के नबी फख्र करेंगे। तेरी आरज़ू ये होनी चाहिए। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था तू गनी अज़ हर्द आलम मन फकीर रोज़े महशर उज़रहाए मन फजीर। तू अगर बीनी हिसाब नागुज़ीर अज निगाह मुस्तफ़ा इन्हा बगीर। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका में एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, उससे इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया अब आपका मिशन क्या है? उसने कहा मेरा मिशन मुसलमानों को मुसलमान बनाना है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका। अगर सिला हुआ था इसका मतलब यह है कि कफन के किसी जुज को सीना सुन्नत के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सीने का मकसद क्या होता है? सिलाई का मकसद 2 होते हैं। एक तो बदन पर ये कपड़ा जो है ये बदन के साइज के मुताबिक बने तो खूबसूरत लगेगा। अगर हम चादर लपेटेंगे तो इंसान खूबसूरत नहीं लगेगा। कपड़े सी करके हम अपने आप को सजाते हैं। कुरान ने भी कहा कि हमने तुम्हारे लिए लिबास भेजा है, इस लिबास से तुम अपने बदन को सजाते हो। लिबास के जरिए से हम अपने बदन को, तो ये सिलाई जब बॉडी के मुताबिक होती है तो उसकी वजह से बदन सजता है। तो एक तो मकसद है सीने का कि लिबास बदन के साइज के मुताबिक खूबसूरत इंसान लगे, अच्छा लगे। दूसरा मकसद होता है कि बेपर्दा भी न हो, सिला हुआ कपड़ा अगर होगा तो पर्दा रहेगा मुकम्मल। सीने के 2 मकसद तज़य्युन और तसत्तुर, पर्दा करना और जीनत। मुर्दा बेचारा इन दोनों चीजों से बरी है, उसको न तज़य्युन करना है न सत्र करना है। वो तो जिस हाल में बेचारे मुर्दे को रखेंगे उसी हाल में वो रहेगा। इसलिए कफन बगैर सिला हुआ होना वही मसनून है। अब अगर आज तक कहीं कोई कफन का जुज सिया जाता हो या सिया गया हो, उसकी वजह से मुर्दे को तो कोई अजाब नहीं होगा, लेकिन तर्ज अमल जो है वो खिलाफ सुन्नत है। गलती ये यहाँ से शुरू हुई है कि कफन के जो अज्जा हैं उनका एक का नाम है कमीज, दूसरे का नाम है इजार, तीसरे का नाम है लिफाफा। अब जब हमने पढ़ा इजार तो हमने इजार वहां अरबी में पढ़ा और समझा अपना ये औजार। अरबी में इजार उसको समझा अपना ये औजार, अपने अरबी की कमीज उसको समझा अपनी कमीज। तो आप कमीज तो नहीं सी ये औजार सीने लगे, वो असल में इजार ये औजार बन गया है आप कश्मीरी जुबान में। बहरहाल
مسنون جو ہے وہ یہ کہ کفن بغیر سلا ہوا ہو، 3 چادریں، وہ لمبائی چوڑائی کتابوں میں لکھی بھی ہوتی ہے کتنی لمبائی چوڑائی ہونی چاہیے، ان چادروں کو لپیٹ دینا ہے اور اسی میں اس کو دفن کر دینا ہوتا ہے۔ وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک وحدک لا شریک لک۔ ساری امت کو معاف فرما، ساری امت کو معاف فرما۔ میرے عظیم اللہ، ہماری زندگی کا بہت حصہ گزر چکا ہے، اے اللہ جس حال میں گزرنا چاہیے تھا واللہ اس طرح نہیں گزرا۔ میرے اللہ اب تیرے معاف کے بغیر کوئی چارہ نہیں، میرے اللہ تیرے معاف کے بغیر کوئی چارہ نہیں، واللہ ہماری زندگی کا ہر ہر سانس میرے اللہ معافی کا محتاج ہے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، قرضوں کو ادا کروا دے، بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار عطا فرما دے۔ میرے عظیم اللہ تیرے بہت سے بندے بندیاں بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، جو اصحاب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد میرے اللہ تیرے جو بندے جو بندیاں جہاں جہاں جس لائن سے تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے دین کی حفاظت، تیرے دین فرما، قدم قدم پر مدد فرما یا اللہ، رکاوٹیں دور فرما، رکاوٹیں دور فرما، رکاوٹیں دور فرما یا اللہ۔ اور جو لوگ دانستہ یا نادانستہ تیرے بندوں کو صحیح راستے سے ہٹا رہے ہیں، ان کے شر سے امت کی حفاظت فرما، ان کے شر سے امت کی حفاظت فرما۔ امت کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا آسان کر دے میرے اللہ۔ امت کے سامنے حق کو حق کی صورت میں نکلا کر امت کو حق کا اتباع نصیب فرما، اور باطل کو باطل کی صورت میں نکلا کر میرے اللہ توبہ کرتے ہیں، میرے اللہ توبہ کرتے ہیں آنکھ کے گناہوں سے، توبہ کرتے ہیں زبان کے گناہوں سے، توبہ کرتے ہیں کان کے گناہوں سے، توبہ کرتے ہیں ہاتھ پیر کے گناہوں سے، توبہ کرتے ہیں شرم کے گناہ سے، توبہ کرتے ہیں حرام کمانے، حرام کھانے اور سامنے اللہ آہوزاری کرتے رہیں گے۔ اور میرے اللہ ہم عہد کرتے ہیں اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی انشاءاللہ یہ سبق دکھلائیں گے، یہ سبق ان کو بھی دیں گے۔ میرے اللہ آسان کر دے میرے اللہ، امت کے جو افراد مرد و زن اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ اسلام دشمن قوتوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنائے ہیں، بنا رہے ہیں، آئندہ بنائیں گے، سب کو ناکام کر دے، سب کو ناکام کر دے، سب کو ناکام کر دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكِيدُ كَيْدًا پر ہمارا ایمان ہے میرے عظیم اللہ۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ ہیں ایمان پر قائم رکھ، ایمان پر قائم رکھ۔ ربا جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اے ہماری حاجات لائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مانگا کرتے تھے، اور ہر و شر الفتن سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، جن سے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عما یصفون، سلام علی المرسلین۔